अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म, उनकी राह में एक और कानूनी रुकावट आज दूर हो गई है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में उनको बरी कर दिया। उनको जो एहतसाब अदालत से सज़ा सुनाई गई थी उसको कलअदम करार दे दिया, उसको ख़त्म कर दिया। नवाज शरीफ ने इस फैसले को अल्लाह का इंसाफ करार दिया है और कहा है कि जी अल्लाह पर छोड़ा था मामला, आज उसी ने सुरखरू किया है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंगली जो अपीलों पर समाअत हुई उसमें नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ साहब ने बड़े बुनियादी नुक्तों के ऊपर बात की और बहस की, अदालत के सामने रखा, जिसमें बुनियादी नुक्ता ये था कि नवाज शरीफ के साथ अभी तक नैब जो इनिशियल रेफरेंस भी था उसमें बराह रास्त ताल्लुक ही साबित नहीं कर सका, ना ही ये साबित कर सका है कि एसेट बियॉन्ड मीन्स यानी आमदन से ज़ायद असासों का केस है ये, लेकिन असासे की कीमत क्या है उसका भी तयन नहीं किया गया। आज इन टेक्निकल नुक्तों के ऊपर दलाइल तो दिए गए, लेकिन जब नैब से जवाब मांगा गया तो नैब का जवाब उससे भी हैरान कुन। नैब ने कहा अदालत के सामने कि उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ये केसेस बनाए थे, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए, ऑब्ज़र्व किया कि क्या ये समझें कि मजबूरी में आपने केसेस बनाए। इसके साथ साथ नैब ने जो फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी किया गया था, उसके खिलाफ अपील दायर की थी, उसको भी वापस ले लिया। अब यहाँ पर बहुत से सवालात खड़े होते हैं। एक तो सवाल ये कि वो जो 7-7.5 साल गुजरे जिसमें हमने देखा पनामा केस आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत हुई, JIT बनी, JIT के मेंबरान बैरून मुल्क जाते हैं, एक हाई लेवल इंक्वायरी होती है, उसके नतीजे में एक फ़ैसला सुनाया जाता है और वज़ीर आज़म, एक सिटिंग वज़ीर आज़म को हटाया जाता है। उसके बाद एहतसाब अदालत में उसको ट्राई किया जाता है, केसेस होते हैं, सज़ा सुनाई जाती है, सज़ा भुगतते हैं। वो 7-7.5 साल सारे उसका ज़िम्मेदार कौन, कहाँ? आज जब नैब सारे इल्ज़ामात के ऊपर खामोश है, कुछ आगे पसू नहीं करना चाहता, इवन अपने लगाए गए इल्ज़ामात का दिफा भी नहीं कर रहा, तो किस से पूछा जाए कि क्या हुआ और अब आगे क्या होगा उस सिलसिले में? क्या अदालत ऑब्जर्वेशन देगी अपने फ़ैसले में? बट इसका एक सियासी फॉल आउट और एक सियासी इम्पैक्ट भी है जिससे मुतल्लिक मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। तमाम तर मामले को डिस्कस करेंगे। बुनियादी सवाल हमने सियासी जो मामला है उसी के ऊपर तरतीब दिया है और वो कुछ यूँ है कि एक और रुकावट जो कानूनी दूर हुई है नवाज शरीफ की राह में, तो क्या ये नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के लिए फ़ायदेमंद होगी? लेकिन पूरे मामले का हम जायज़ा लेंगे। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए एजाज सैयद साहब, उमर चीमा साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमद सरफराज साहिबा और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं पैनल के ऊपर। इरशाद भट्टी साहब, आपसे सबसे पहले मैं गुफ्तगू और बल्कि जवाब चाहूँगी। और आज जो हुआ है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ख़ासकर इस वजह से भी क्योंकि जब ये सज़ाएं हुई उस वक्त से ये कानूनी माहिरीन की भी राय थी कि कमज़ोर फ़ैसला है, कहीं ना कहीं अपील्स में इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। बट आज सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर नैब ने अपने लगाए गए इल्ज़ामात का दिफा भी नहीं किया या कुछ नहीं कहा तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन है? मैडम शेख, आवाज़ में थोड़ी सी थकन होगी, इस पे माजरत, क्योंकि सुबह से मिठाइयाँ बांट के महलों में और गलियों में और पूरे इस्लामाबाद आधा एक तो मैंने कर दिया है, अब आगे मिठाई ख़त्म हो गई थी और बाद में पैसे भी ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा थका हुआ हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ आपके सवालों के जवाब देने का। आपने सवाल किया किस से पूछा जाए और फिर इरशाद भट्टी से पूछ लिया जी। हाँ, मैं ही बता सकता हूँ कि किस से पूछा जाए। मैडम शेख, पहले सवाल का वो जो निसाबी किताबी जवाब दे देता हूँ कि ये फ़ायदा होगा कि नहीं। मैडम शेख, मेरे महबूब कायद जब बरतानिया से बाद में निकले थे, बरतानिया से फ़वायद पहले से ही शुरू हो गए थे और बरतानिया से निकले ही तब थे कि जब फ़वायद शुरू होने वाले थे। रिस्क फ्री वापसी, गारंटियों भरी वापसी मुस्लिम लीग नून ने बताया, और फ़वायद भरी वापसी। और फिर हम फ़वायद की क्यों बात करते हैं? एक मफरूर मुजरम मुल्क चलाता रहा 16 महीने, एक मफरूर मुजरम को बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बयानिया बताता रहा, एक मफरूर मुजरम को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक करवाता रहा ये निज़ाम, वफाकी सूबाई हुकूमत प्रोटोकॉल देता दिलवाता रहा, पुलिस इंतज़ामिया सलूट करता करवाता रहा, बिना पेश हुए हिफाजती ज़मानत, बिना पेश हुए वारंट मुअत्तल, और हम फ़ायदे नुकसान के। मैडम शेख, चूँकि आज जहाँ जहाँ मैंने मिठाई बांटी है वो मिठाई बाद में खाते थे, मुझ पे हंसते पहले थे। अच्छा।
تو اس لیے میں آج جناب اسپیکر یہ ہے وہ ذرائع یہ جھوٹ کی بات نہیں کروں گا, سپریم کورٹ میں جو جال سازی کی اس کی بات نہیں کروں گا, کیلبری فاؤنڈ جو جھوٹی ایک کہانی تھی اس کی بات نہیں کروں گا, جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ کی بات نہیں کروں گا, جھوٹے قطری خطوں کی بات نہیں کروں گا, 3 ٹی وی تقریریں جو میرے محبوب نے ٹھوکیں ان کی بات نہیں کروں گا, بچوں کے 3 انٹرویوز کی بات نہیں کروں گا, میری بیرون ملک کے اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں اس کی بات نہیں کروں گا, اور حسین نواز کے الحمدللہ مریم نواز بینیفیشری اونر ہیں اس کی بات نہیں کروں گا. میں آج اسلام آباد میں مریم نواز کیپٹن صفدر کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دی تھی اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے 5 اعتراضات اٹھائے تھے, ان اعتراضات کی بات نہیں کروں گا, اور اس اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات نہیں کروں گا جس نے مرغی چور کو یہ کہہ کر ضمانت نہیں دی تھی کہ عادی چور ہے اور میرے محبوب قائد کو دے دی. میں سوال میڈم شیخ یہ نہیں ہے, درست طریقے سے تفتیش نہیں ہوئی, واقعی نہیں ہوئی, تبھی تو فلیگ شپ سے چھوٹ گئے, تبھی تو ٹیکنیکل بنیادوں پر, اور تبھی تو ایون فیلڈ سے بھی چھوٹ گئے, اور تبھی تو العزیزیہ سے بھی چھوٹ جائیں گے. نیب کی طرف سے دستاویزات نہیں دی گئی. نیب نے کیا دستاویزات دینی تھی؟ پوچھا ان سے گیا تھا کہ یہ پیسہ کمایا کیسے, لندن بھجوایا کیسے, ایون فیلڈز خریدے کیسے, اور اچھا سپریم کورٹ کے ججز نے کہا چھوڑ دیں باقی ساری, صرف یہی بتا دیں کہ یہ فلیٹس قطریوں کے ہیں اور کب خریدے ہیں, کرایہ دار ہیں یا خریدے ہیں, کوئی جواب نہیں. اچھا ثبوت نہیں پیش کیے گئے. آپ کی کون سی ٹرالیاں ٹریکٹر ثبوت کے آئے تھے جو آپ نے تو کہا تھا کہ جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع, وہ کدھر گئے ذرائع؟ آپ نے ثبوت دینے تھے, نیب نے کہا, نیب نے تو اب جو قوانین بدلے ہیں اس کے بعد نیب نے دینے, جب کا نیب اب ہوا بدل چکی, رخ بدل چکا, حکومتیں بدل چکی, نظام انصاف بدل چکا, تو اب نیب نے دینا ہے, پہلے تو آپ نے دینا تھا. اچھا ایون فیلڈ فلیٹس کی قیمت کتنی, کس نے ادا کی, یہ بھی نہیں بتایا گیا. یہ کس نے بتانا تھا میرے محبوب قائد؟ آپ نے بتانا تھا. اور مریم نواز بریت کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا گیا, یہ وہ دلیل دے رہے ہیں. بھائی یہی تو سب سے بڑا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بینیفیشری ہیں سسٹم کے, کم از کم ایسے ہی نقلی چیلنج کر لیتے سپریم کورٹ میں جا کر. اب کیسے اس سے فلیگ شپ سے واپس بریت کے خلاف اب نیب سرنڈر کر گیا اور مریم نواز کا چیلنج نہیں کیا؟ یہ تو آپ کے خلاف جاتی ہیں گواہیاں جو کہ تفتیش درست نہیں ہوئی, فلانا نہیں ہوا, یہ سارا کچھ آپ نے دینا تھا. میڈم شیخ بات بیسیکلی یہ ہے کہ ایون فیلڈ موجود ہے اور اس میں, لیکن اس کی منی ٹریل موجود نہیں, اور آج کیس بھی موجود نہیں. صرف اتنی سمپل سی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ایون فیلڈ میں کون رہ رہا ہے؟ کیا میاں محمد نواز شریف میرے محبوب قائد کی فیملی نہیں رہ رہی؟ یہ پیسہ کیسے انہوں نے کمایا, کیسا بھیجے؟ بچے غیر ملکی ہو گئے. اور میرے محبوب قائد نے ایک جملہ بولا تھا کہ کرپٹ افراد اپنے نام پر نہ کمپنیاں بناتے ہیں نہ اثاثے بناتے ہیں. اور میرے محبوب قائد نے یہ بھی کہا تھا کہ میں کیا, میرے بچوں پر بھی الزام آیا تو میں گھر چلا جاؤں گا. وہ بچے آخری وقت میں غیر ملکی ہو گئے. مریم نواز کے لیے یہی کافی ہے کہ میرے بیرون ملک اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں, اور نواز شریف صاحب کے لیے یہی کافی ہے جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع. باقی ساری کہانیاں ہیں, ساری فرائی پین کہانیاں ہیں, اور یہ فرائی پین کہانیاں ایسے ہی چلتی رہیں گی, اس سے کوئی غرض نہیں. آخری ہرڈل بھی دور ہو جائے, وہ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بن جائے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. غرض یہ ہے کہ آج آپ نے اس نظام کے ساتھ مل کر خود کو بری کروا لیا. کوئی نہیں مانے گا, کیونکہ آپ سے پوچھا صرف یہ گیا تھا کہ پیسہ کمایا کیسے, پیسہ بھجوایا کیسے, یہ فلیٹس خریدے کیسے, آپ کے ہیں یا قطریوں کے ہیں؟ سمپل سادہ سا سوال تھا, اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے. تو میں آپ میرے محبوب قائد آخر پہ آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں, اور میں کوشش کروں گا کہ کل جو مٹھائیوں کا سلسلہ ہے وہ بھی مٹھائیاں بانٹوں, کیونکہ 1970 میں یہ سقوط پاکستان ہوا تھا, آج سقوط نظام انصاف ہوا ہے. اچھا شہزاد, کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ اور یہ بتائیے گا, ذہن میں یہ سوال آتا ہے جو بھٹی صاحب پورے کے پورے بتا رہے ہیں, اور ہم نے بھی جس طرح اس کو پورا وقت فالو کیا, تو کیا اگر اس وقت ٹیمپرنگ نہ ہوتی, تفتیش کو صحیح طریقے سے ہونے دیا جاتا, تو آج یہ نوبت نہ آتی کہ بھٹی صاحب اتنے خوش ہوتے اور خوشیاں مناتے اور مٹھائیاں بانٹتے؟ بلکہ آپ کی تو جب ایون فیلڈ میں سزا ہوئی تو ملاقات بھی ہوئی جیل میں نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ, اس کا بھی احوال ہمیں ذرا بتائیے گا دوبارہ سے. جی بہت شکریہ علینا. ایک تو دیکھیں اس کیس کو جس طریقے سے چلایا گیا, اور آج بھی وہ بات زیر بحث آئی کہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ نیب نے یہ ریفرنسز بنائے تھے. ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی کوئی انکوائری کی, انویسٹیگیشن کی, اس کے بعد یہ ریفرنسز بنے ہو. سپریم کورٹ کے آرڈر تھے,
جس پر کمپلائی کیا نیب نے اور ریفرنسز بنا دیے. سپریم کورٹ نے اپنی اس پر زیادہ تفتیش بھی نہیں کی, وہ ٹوٹلی ریلائی کر رہے تھے سپریم کورٹ کی JIT پہ. یعنی کہ ایک کیس جو کہ عام طور پہ کوئی بھی کرپشن کا کیس ہو وہ ٹرائل کورٹ سے شروع ہوتا ہے اور پھر اوپر جاتا ہے, لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا اور پھر احکامات نیب کو جاری کیے کہ آپ ریفرنس بنائیں, JIT کو کہا کہ آپ تفتیش کریں اور پھر نیب کو ہینڈ اوور کریں سارے معاملات. تو میرے خیال سے ایک تو یہ اس میں قانونی غلطی تھی کہ کیس الٹا شروع ہوا. دوسرا جو اس میں 2-3 اور پہلو ہیں, ایک تو جو BVI کا قانون ہے وہ ملکیت کے حوالے سے بڑے کانفیڈینشیل تھا, اور یہ 2005-6 کے بعد ان کا قانون جب بدلا تو پھر ملکیت ظاہر کرنا زیادہ ضروری تھی. عمر چیمہ صاحب نے تو پوری سٹوری کی تھی پاناما کی, ان کو پتا ہے اس سے پہلے جس کے پاس بیرر سرٹیفکیٹس ہوتے تھے وہ اس کا اونر کہلایا جاتا تھا, تو اس وقت کسی کے نام پہ ہونا وہ لازمی نہیں تھا. پھر ایک معاملہ جو آپ نے بھی ذکر کیا, میری نواز شریف صاحب سے اور مریم نواز صاحبہ سے ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ جیل میں جب ان کو سزا ہو گئی تھی ایون فیلڈ میں, تو اس وقت میں نے نواز شریف صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے بڑا تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ دیکھیں اس کیس میں بڑے قانونی حکم ہے, مثال کے طور پہ میری آمدن کتنی تھی اتنے سالوں میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا, اور جو یہ اپارٹمنٹ ہے اس کی ویلیویشن کیا ہے وہ بھی نہیں ذکر ہوا. اور مجھے یاد ہے میرے خیال سے اسی کیس کی اپیل کے یا سینٹنس جب یہ سسپینڈ ہوا تھا اس پر یہ پوچھا گیا تھا کہ اس کی مالیت کتنی ہے, تو پروسیکیوشن نے جواب یہ دیا تھا کہ آپ وہ گوگل کر کے نکال سکتے ہیں. یعنی کہ پروسیکیوشن نے تو اپنا کام بالکل بھی نہیں کیا. تو یہ کیس کو ٹھیک طریقے سے ڈیل ہی نہیں کیا گیا, میرٹ پہ کبھی اس کو ڈیل ہی نہیں کیا گیا. میرٹ پہ ٹرائل ہوتا تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا کہ کیا کیس غلط ہے یا صحیح ہے, لیکن اس وقت انٹینٹ یہ تھی ریاست کی کہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے, سزا دینی ہے, الیکشن سے باہر رکھنا ہے, اس لیے میرٹ ایک سائڈ پہ ہو گئی اور جو فیصلہ آنا تھا وہ سب کو پہلے سے پتا تھا. تو یہ اس کیس میں ہوا تھا, قانونی کمزوریاں بھی ہیں, اور اب کیونکہ نواز شریف صاحب بری ہو گئے تو فائدہ بھی ہوگا. العزیزیہ کیس کا فیصلہ باقی ہے, غالباً شاید اس میں بھی فیصلے ایسے ہی ہو جائیں. لیکن جو آج نواز شریف صاحب نے بات کی ہے نا کہ میں نے اللہ پہ یہ معاملہ چھوڑا تھا, اب ہمیں پاکستانیوں کو سوال یہ کرنا ہے کہ ہماری عدالتوں کا, ہماری نیب کا, کیا ان کا بھی فیصلہ اسی ملک میں ہوگا یا یہ بھی اللہ کی عدالت میں جا کر ہوگا کہ ان لوگوں کے جو کرتوت رہے ہیں اور جو کاروائیاں یہ کرتے رہے ہیں, چاہے وہ اپنے طور پہ کر رہے ہو یا کسی کے کہنے پہ کر رہے ہو, اس کا کون جواب دہ ہے. مطلب آج بھی اگر آپ دیکھیں نواز شریف صاحب, ہو سکتا ہے اگر میرٹ پہ کیس چلتا, جبکہ میری رائے میں اس میں آگے جا کے دیتا ہوں آپ کو کہ ہو سکتا ہے وہ بری ہو جاتے, لیکن کیا آج جو عدالتیں نواز شریف صاحب کو ریلیف دے رہی ہیں کیا وہ اس لیے ہے کیونکہ میرٹ پہ کیسز کمزور ہیں؟ میرے خیال سے اگر اس سے زیادہ مضبوط کیسز ہوتے, جیسے کہ شہباز شریف صاحب کا کیس تھا FIA میں منی لانڈرنگ کا, جس کو اوپن اینڈ شٹ کیس کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا, وہ بھی ختم ہو گیا, وہ ٹرائل تک نہیں گیا, 7 مرتبہ ان کی جو فرد جرم تھی وہ ڈیلے ہوئی اور پھر ان کو بری کر دیا گیا, کیس ٹرائل تک نہیں گیا. کیا یہ سب کچھ میرٹ پہ ہو رہا ہے؟ میرے خیال سے ایسا نہیں ہے. اس وقت بھی ایک فیصلہ ہے, عدالتیں, کچھ عدالتیں جو ہے وہاں سے آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ کیا فیصلے ہوں گے. آپ نے دیکھا نا نواز شریف کے آنے سے پہلے نون لیگ کیا کہہ رہی تھی, نون لیگ کہہ رہی تھی نواز شریف صاحب آئیں گے 2-3 پیشیوں میں ان کی اپیل کا فیصلہ ہو جائے گا, پہلے اپیل بحال ہوگی پھر فیصلہ بھی ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہو رہا ہے. آج بھی آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کو فلانا کیس میں بیل نہیں ملنی, عمران خان کا جوڈیشل ٹرائل, عمران خان کا جیل ٹرائل برقرار رہے گا, ECP نے جو ہے کالعدم قرار دینا ہے الیکشنز کو, انٹرا پارٹی الیکشنز کو. تو آج بھی لوگ بڑے آرام سے بیٹھ کے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا فیصلہ کس جانب جائے گا. تو میرے خیال سے یہ بدقسمتی ہے, اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو کہ میرٹ پہ آپ کو بڑے اسٹرانگ لگتے ہیں, لیکن کیونکہ اس وقت ایک سیاسی پہلو کے طرح وہ کیس چلایا جا رہا ہوتا ہے اس لیے وہ بری ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح بہت سے کیسز بڑے کمزور ہوتے ہیں, میرٹ ان کی کمزور ہوتی ہے, لیکن کیونکہ سیاسی طور پہ یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ سزا دینی ہے تو سزا ہو جاتی ہے. اٹ گوز بوتھ ویز. جہاں تک میرا دیکھیں ایک عدالتوں کا فیصلہ ہوتا ہے, لیکن کوئی بھی سیاسی لیڈر جب عوام کی عدالت میں ہوتا ہے تو عوام اپنے طور پہ بھی اس کو دیکھتی ہے. ایک جو بڑا سوال ہے جو نواز شریف صاحب سے ہمیشہ پوچھا جائے گا وہ یہ ہے کہ آپ نے ان اپارٹمنٹس کی ملکیت کو چھپایا تھا. آپ کہتے تھے یہ ہمارے اپارٹمنٹس نہیں ہیں, پھر آپ کہتے تھے یہ رینٹ پہ ہے, بعد میں اس کی اونرشپ نکل آئی. تو یہ اونرس تو ان پہ رہے گا کہ اپارٹمنٹ آپ کے تھے یا نہیں تھے, چاہے قانونی طور پہ سوال ثابت ہو یا نہ ہو, قانونی طور پہ وہ بری ہو جائیں گے, سیاسی طور پہ سوال رہے گا. جیسے کہ عمران خان پہ سوال رہتا ہے کہ توشہ خانہ کے تحفوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا. الیکشنز 2018 کے حوالے سے کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے یا کسی عدالت نے یہ نہیں کہا کہ اس الیکشن میں دھاندلی بھی تھی, ریگنگ بھی تھی, اس لیے عمران خان وزیر اعظم بنے تھے. لیکن آپ کی اور میری ایک سیاسی سوچ ہوتی ہے, ایک حالات ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم یہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس الیکشن میں دھاندلی بھی تھی. تو ہر چیز کا قانونی ثبوت نہیں آتا. سیاسی طور پہ لوگ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں, لیکن کیونکہ قانونی طور پہ نواز شریف کو اس پہ ریلیف ملا ہے, آگے بھی دوسرے کیسز میں مل جائے گا, تو میرے خیال سے ان کی جو راہ ہے 4تھی مرتبہ الیکشن لڑنے کی, قانونی طور پہ تو سیاسی طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال ہمیشہ ان کے سر پہ لٹکتا رہے گا. کیا یہ تلوار ثابت ہوگی
کیا یہ ان کو ڈیمیج بھی کر سکتی ہے؟ نہیں علینا، میں کہہ رہا ہوں قانونی طور پہ تو بری ہو گیا. اگر سپریم مجھے تو نیب کے کنڈکٹ سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کریں گے، کیونکہ نیب نے آج بھی اس کو چیلنج نہیں کیا. وہ تو اس موڈ میں ہی نہیں لگ رہا، وہ تو کہہ رہے ہیں زبردستی ہم سے یہ ریفرنس بنا لیا گیا تھا. میں کہہ رہا ہوں سیاسی طور پہ کچھ سوالات ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں سیاسی طور پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے سیاسی میدان میں نواز شریف کے لیے؟ دیکھیں اس پولرائز معاشرے میں تو مجھے نہیں لگتا ہوگا. جو نواز شریف کے خلاف ووٹر ہے وہ سمجھے گا کہ غلط ہوا ہے، جو نواز شریف کے ساتھ ہے وہ سمجھے گا کہ ان کو آج انصاف مل گیا ہے. اب یہ دیکھ رہا ہے کہ اس معاشرے میں کون اپنے ووٹ بینک کو کس طریقے سے بڑھاتا ہے. آنے والے جو ووٹرز ہیں وہ کیا نون لیگ کو سپورٹ کریں گے؟ دس از دا پرابلم کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ہٹایا جاتا ہے. اس وقت ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات نہیں مل پائے، اس کے اوپر پروزیکیوشن ہوگی، ٹھیک فیصلہ کیا، لیکن ہم پھر مان لیتے ہیں اس کے بعد تاریخ میں جو ہوا. لیکن پھر ایک دم سے آ کے وہ سارے فیصلے ریورس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ایک اتنا گنجلک معاملے کو بنا دیا جاتا ہے اس انٹرفیئرنس سے کہ اس کے ریپریکشنز عوام کو بھگتنے پڑتے ہیں. عمر چیمہ صاحب تھوڑا سا کانٹیکسٹ کلیئر کیجئے گا. 2017-18 میں اگر تو ایونٹ فیلڈ کے آدھا بھی کوئی کیس ہوتا تب بھی اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ نواز شریف کو اس وقت ڈسکوالیفائی ہونا تھا، اس وقت ان کو سزا ہونی تھی. میں چاہتی ہوں بڑی ہم نے بنیادی جو نقطے اٹھائے عمر کے پاس لے کے جائیں، بیکاز یہ سارا معاملہ شروع ہوا پاناما اسکینڈل سے. پاناما میں عمر نے اس کی بڑی اچھی طرح سے، بلکہ ہی واز دا اونلی ون ہو براٹ اٹ ہیئر ان پاکستان، اور پھر بہت اچھی طرح سے اس کو تھرلی اسکروٹنائز بھی کیا، دیکھا. عمر آپ کو کہاں پہ لگتا ہے کہاں پر ایکچولی مسئلہ تھا؟ کون سے سوالات ہیں جس کا ابھی بھی ہمیں جواب نہیں مل پایا؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج جو بری ہوئے نواز شریف، کون سے سوال ہیں جو ان کے سر پہ ہمیشہ لٹکتے رہیں گے اور سیاسی طور پہ کس طرح ٹرن آؤٹ کرے گا؟ علینا، میں تو جب یہ سارا معاملہ آیا پاناما والا تو، اور اس کے بعد اس کی یہ کافی ویپنائز بھی ہو گیا. اس کو اپنے جو اس ٹائم کی ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کیا. انہوں نے جوڈیشری کو بھی درمیان میں انوالو کیا، پی ٹی آئی کو بھی انوالو کیا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ عمران خان نے کہا یعنی کہ اس کا پہلے جو ایک دھاندلی کا نیریٹو تھا وہ ختم ہو چکا تھا، ڈسکریڈٹ ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ میرے لیے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک اپرچونٹی ہے، اور اس پہ انہوں نے کام شروع کر دیا جی کہ نواز شریف کرپٹ ہے، نواز شریف کرپٹ ہے. اب ایز اے جرنلسٹ اب یہ ہے کہ میں تو کسی کے بارے میں اس طرح کا کوئی ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. میں تو یہ ہے کہ جو میرے سامنے کیس ہے اس پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا ثابت ہوا، کیا ثابت نہیں ہوا. میں اس ٹائم جب یہ کیس دیکھتا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ مریم نواز شریف کو مس ڈیکلیریشن کی بنیاد پر کوئی ایف بی آر کی طرف سے کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. کیونکہ مریم نواز جو ہیں وہ اس ٹائم کوئی لا میکر بھی نہیں تھیں کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا. کیس کیا تھا؟ کیس میں یہ آیا تھا کہ جو ادھر کی جو یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں ان کی جو ایک بینیفیشل اونر ہے، جو ایک خفیہ مالک ہے، وہ تو مریم نواز ہے. ہم جو ہے یعنی کہ مریم نواز کا موقف بھی چھوڑ دیں کہ وہ کیا کہتی تھی کہ میری پراپرٹی پاکستان سے باہر ہے یا نہیں ہے. ہم اگر اس کو بھی تسلیم کر لیتے تو اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایویڈنس آ گئی ہے اور اس ایویڈنس کی بنیاد پر یا مس ڈیکلیریشن کا کیس ہے کہ آپ نے یہ چیز چھپائی ہے، اور اس کی بنیاد پہ ایف بی آر کارروائی کر سکتی تھی. لیکن چونکہ اس میں پالیٹکس انوالو تھی اور اس میں باقی ایکٹرز انوالو تھے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ نواز شریف کا بھی قصور تھا. انہوں نے یہ پہلے جب ہم عدالت کی بات کرتے ہیں تو عدالت میں کیس کون لے کر گیا؟ عدالت میں تو یہ میاں نواز شریف کیس لے کر گئے. یہ 2-3 دفعہ انہوں نے عدالت کو کہا، اس ٹائم جمالی صاحب تھے چیف جسٹس، انہوں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی. یہ پھر کہہ رہے تھے جی کہ آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور ساتھ ان کے دعوے یہ تھے، اگر یہ خاموشی اختیار کرتے تو بہتر تھا، لیکن یہ دعوے کر لے تھے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 1-1 روپے کی ایک منی ٹریل ہے، ہمارے پاس جو ہے رسیدیں موجود ہیں. اچھا میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ جتنے یہ کانفیڈنس کے ساتھ دعوے کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ہوں گی ان کے پاس. این ممکن ہے کہ عدالت نے اس ٹائم سوچا ہو رہی کہ چلیں وزیر اعظم کو ریسکیو کر لیتے ہیں. تو یہ جب وہ عدالت میں معاملہ گیا تو ادھر انہوں نے رسیدیں مانگی تو ان کے پاس رسیدیں نہیں تھیں، اور رسیدیں انہوں نے پھر بنانا شروع کر دی، کوئی قطری لیٹر بنانا شروع کر دیا. کبھی میری نظر میں یہ ہے کہ رسیدیں نہ ہونا یہ کسی بندے کے ویسے کرپٹ ہونے کی علامت نہیں ہے. اور اس پہ سپریم کورٹ پہلے اپنا ایک فیصلہ دے چکی ہے، اور یعنی کہ فیصلہ کون دے چکا ہے؟ وہ جسٹس آصف سعید کھوسہ دے چکے ہیں
کہ اگر کوئی بندہ اپنے وسائل ایکسپلین کرنے میں یا کوئی چیز ہے اس کے پاس تو وہ اس کو ایکسپلین کرنے میں ناکام ہوتا ہے, تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کرپشن کی بنی ہے. اب یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ درمیان میں انوالو ہوئی تو چیزیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نہیں تھا کہ ہر چیز پہلے سے پلان تھی, لیکن حادثاتی طور پہ چیزیں بدلتی گئیں, کوئی کنفرنٹیشن آ گئی, انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھ لینے تو ٹھیک ہے, اس طرح کے معاملات آ گئے. پھر یہ ہے کہ جی آئی ٹی بن گئی. جی آئی ٹی جو ہے جس طریقے سے کنٹرول ہو رہی تھی وہ بھی سب کو آئیڈیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو کس طرح کنٹرول کر رہی تھی, اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی تھے. بائی دا وے اس ٹائم یہ بھی ہوا کہ ایک سٹیج یہ بھی تھی, جی آئی ٹی جب بنی تو اس ٹائم جنرل باجوہ نے ان کو, میاں نواز شریف کو پیغام پہنچایا کہ آپ ہمارے بندے جو ہیں یہ درمیان میں شامل نہ کریں, اگر کریں گے آپ کو کوئی کلین چٹ ملتی ہے تو پھر بھی ہم گندے ہو جائیں گے جی کہ میاں نواز شریف کو ایز وزیر اعظم بچایا, اور اگر آپ کو کلین چٹ نہیں ملتی تو پھر بھی ہم ایز اے سازشی اس میں پورٹرے ہوں گے. انہوں نے اس ٹائم بھی پرواہ نہیں کی. اب یہ ہے کہ جو چیزیں آگے بڑھتی گئی, محاذرے بھی بڑھتی گئی اور چیزیں جو ہیں وہ زیادہ سنگین ہوتی گئیں. اور جو آج جو چیز سامنے آئی ہے, جب ہم عدالتوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ عدالت میں وہ آج سرخرو ہو گئے ہیں, تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ریفرنس بنانے کے لیے عدالت نے نیب کو ڈکٹیٹ کیا تھا. اس ٹائم جو چیئرمین تھے قمر زمان صاحب تھے, انہوں نے عدالت کو جا کے بتایا تھا کہ سر یہ ریفرنس نہیں بنتا, اور عدالت جو ہے وہ باقاعدہ ایک دھمکیوں پر اتر رہے تھے. انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ سمجھیں کہ نیب فوت ہو گئی ہے, کہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ یہ بندہ کرپٹ ہے یا اس کو کرپٹ ثابت کرنا ہے, تو لہذا نیب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایز اے انسٹرومنٹ چلے گی, اور نیب پھر اسی طرح استعمال ہوئی. اب یہ ہے کہ جب آج بھی عدالت میں یہ سوال آیا تھا جی کہ آپ نے کیا پھر زبردستی بنایا تھا, تو اگر میرے اہل عدالت کا یہ سکوپ ہو تو ان کو یہ چیز چیک کرنی چاہیے کہ جو سپریم کورٹ ہے اس ٹائم وہ کیا کر رہی تھی. ہمارے ملک کے ساتھ جو ہوا ہے, جو ایک سیاسی بد نظمی, افراتفری, یہ جو ایک, لیکن عمر یہ جو آپ نے درمیان میں ڈیٹیل شامل کی ہیں اور یہاں تک بتایا ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے پیغام تک بھجوایا تھا کہ آپ یہ جو جی آئی ٹی فارم کریں اس کے اندر ایجنسیز کے بندے نہ لیں, یہ حیران کن ہے کیونکہ اب جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں سامنے اس میں تو نواز شریف خود کہتے ہیں کہ وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ جی جائیں گے, عدلیہ کچھ نہیں کرے گی کیونکہ ان کے کیس میں تو ہے ہی کچھ نہیں, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ تو کہیں اور فیصلہ ہو چکا تھا کہ نواز شریف کو ہٹانا ہے اور اس طریقے سے ہٹانا ہے. سو لیٹ می ٹیک اے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف بری ہو گئے ہیں. آج یہ عدالت نے مختصر فیصلہ سنایا ہے اور ایک اور قانونی رکاوٹ جو کہ نواز شریف کے راستے میں تھی وہ ہٹ گئی ہے. محمل, آپ کی اس کے اوپر رائے جاننا چاہوں گی. اس سے پہلے بریک پہ جانے سے جب عمر بات کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا, بڑے انٹرسٹنگ انہوں نے کچھ پوائنٹس بھی اٹھائے, اور یہ بھی کہیے گا کہ کیا اب یہ امپورٹنٹ ہے کہ عدالت جب اپنا تحریری فیصلہ لکھے تو اس میں یہ تعین کرے اور نیب کے کردار کے اوپر بڑی تفصیل سے کوئی ذمہ داروں کے بارے میں بھی بات کرے. علینا, میں اگر اس میں جو بات ہماری چل رہی تھی میں اس کو ختم کر لوں. میمن پلیز اگر آپ کی اجازت ہو. جی بالکل بالکل. جی عمر. ہاں علینا, وہی جو بات کر رہے تھے نا جنرل باجوہ والی, اس چیز کو میں نے نون لیگ سے ویریفائی کیا. میں نے 2 لوگوں کو پیغام آیا تھا, 2 لوگوں کے ذریعے پیغام ان تک آیا تھا میاں نواز شریف تک. ان میں سے ایک جو پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں ان سے میں نے چیک کیا کہ کیا ایسی بات ہوئی تھی کہ جنرل باجوہ نے کوئی اس طرح کا پیغام بھیجا تھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ جی آئی ٹی میں شامل نہ ہوں. انہوں نے مجھے جواب دیا, انہوں نے کہا جی کہ ہاں ایسی بات ہوئی تھی, لیکن آگے ان کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ تھا, انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے اس ٹائم ہمیں یہ آفر کی کہ جب جی آئی ٹی بن گئی تھی. اب کویسچن یہ ہوتا ہے کہ جی آئی ٹی بنے گی تو اس کے بعد ہی انہوں نے کرنا تھا نا, جی آئی ٹی تو سپریم کورٹ نے بنائی. اب یہ دیکھیں ارشد شریف کا کیس ہے, یہ جی آئی ٹی میں آئی سے شامل نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. تو اگر یہ بات مان جاتے اس ٹائم نون لیگ والے تو فوج یہ کہہ دیتی کہ یہ جو فوج کے نہیں, لیکن سر مجھے یہ بتائیں سپریم کورٹ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے جو ججز تھے انہوں نے اپنے تہی یہ سارا کا سارا کام کیا اور کسی کے احکامات یا کسی کی پشت پناہی حاصل نہیں تھی.
अलीना, पहली बात तो यह है कि जब जीआईटी बनती है ना, उसमें एजेंसियों के लोग होते हैं, लेकिन ये मामला जो है ये जरा इसलिए awkward था कि ये एक कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उस तरह से नहीं थी, ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन थी, इसमें कोई ऐसा एजेंसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब अगर सुप्रीम कोर्ट ने, जब भी जीआईटी बनती है आमतौर पर एजेंसीज के लोग होते हैं, हम ये फॉर अ मोमेंट ये फर्ज करते हैं कि उन्होंने, अगर वो बंदे उन्होंने शामिल कर ही लिए, तो इनको जब ये ऑप्शन मौजूद था तो इन्होंने नहीं निकलवाए। अब ये बात जो है ये नून लीग वाले भी नहीं बताते। तो ये ओवरऑल जब चीजें हो रही थी, इन्होंने तो उसको क्यों नहीं निकलवाया? क्या आपको ये पता चला? क्योंकि आप कह रहे हैं आपकी बात हुई और आपने उनसे बाद में वेरीफाई भी किया, इन वजह क्या इन्होंने बताई, क्यों नहीं निकलवाया इन्होंने उस वक्त जब ऑप्शन थी? तो वजह कोई ऐसी कोई खास वजह ही नहीं है। शायद हो सका है, मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि हमने तो उस टाइम, हमें इन्होंने ऑफर उस टाइम की है, जनरल बाजवा की तरफ से ऑफर आई है कि जब जीआईटी बन चुकी थी। अच्छा। तो मेरा उनको आर्गुमेंट ये था कि जीआईटी जब बन गई तो उसके बाद उन्होंने अपने नुमाइंदे देने थे ना, सब ने अपने अपने नुमाइंदे देने होते थे। जो व्हाट्सएप वाली कंट्रोवर्सी चली वो भी इसी बुनियाद पर चली थी ना कि अपने नुमाइंदे भेजें, तो नुमाइंदे तो फौज ने अपने देने थे। तो फौज को अगर इन्होंने ये कह देते कि हाँ आप जो है इसका हिस्सा ना बने, तो वो कहते हैं कि हमें इसमें शामिल ना करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई तौहीन अदालत का नोटिस भेज देना था जी कि आप क्यों नहीं इसमें जीआईटी का हिस्सा बने। अच्छा, मुझे फिर वाज़ेह तौर पे बता दें उमर, यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है या आपकी राय ये है कि जो कुछ हुआ वो हादसाती तौर पर नेचुरली होता चला गया और उस पर कोई पीछे से पुष्ट पनाही या कोई उसमें मुहर्रकात नहीं थे, आसमानी मुहर्रकात? नहीं, मैं ये बात नहीं करता। और पाकिस्तान के केस में नहीं, फिर वाली बात नहीं है, मैं आपको फैक्ट्स की बता रहा हूं। अच्छा। मैं एक पर्टिकुलर फैक्ट की बात कर रहा हूं, एन मुमकिन है इसके अलावा और चीजें चल रही हूं, तो मैं पूरी तो बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि इस केस में ये हुआ था, इस केस में मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। जी ठीक है। महमल जी अलीना, देखिए पहली बात तो ये है, ये जो हमने देखा है कि केस के बारे में इस पे पहले भी बहुत बात हो चुकी है कि किस तरीके से ये एक फ्रिवलेस केस था। और इसके अंदर जिस तरह शहजाद ने भी आपको बताया है कि नैब वालों का जवाब था जी गूगल कर ले, यानी कि उसकी उस वक्त क्या वैल्यू थी, ना ओनरशिप का सही तरह तयन किया गया, ना कि कितनी की उसकी वैल्यू क्या थी, मियाँ साहब की उस जमाने कौन से साल में था, मियाँ साहब की इनकम क्या थी, ये जो सारी चीजें, ये सारी चीजें तो बिल्कुल तरीके से तय नहीं हुई। और ठीक है, बहुत सारे सवाल बनते हैं मियां साहब से जिसके पीएमएलएन को जवाब देने चाहिए, बिल्कुल देने चाहिए। लेकिन हमने यहां पर देखा है पाकिस्तान में कि करप्शन केसेस जो हैं वो सियासी मकासद के लिए जो है यहां पर मोस्टली बनते हैं, इस्तेमाल किया जाता है और कानूनी तौर पे यानी लीगली उस चीज को नहीं चलाया जाता। बस वो उस वक्त यही था कि मियां नवाज शरीफ को भी डिस्क्वालीफाई करना है और उनको भी जेल में डालना है और उनकी बेटी ना कहीं जो है वो बाहर निकल कर कैंपेन ना करे, तो बेटी के ऊपर भी साथ में जिस तरीके से केस बना दिया गया। अब असल मसला अलीना, मैं इसमें जो आपका सवाल है कि क्या इससे मियां नवाज शरीफ के लिए क्या ये फायदेमंद होगी, चले ये ठीक है कि उनके जो आने वाले मराहल हैं, जाहिर बात है इलेक्शन लड़ना है, उसके लिए ये केस है और जो केसेस हैं अगर वो खत्म होते जाएंगे तो उनके लिए उस तरीके से तो वो बेनिफिशियल होगी। लेकिन यहां पर एक बहुत अहम सवाल है, वो ये है कि अगर सजा ही गलत हुई, अगर केस ही एक फ्रिवलेस बनाया गया, एक वीक केस बनाया गया जिसके ऊपर ये सजा बनती ही नहीं थी, तो क्या जो लोगों ने ये सजा दी, जो लोग उसके पीछे थे, वो उस वक्त की नैब हो, वो उस वक्त के जजेस हों, वो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट हो, चीफ जस्टिस हो, क्या उनके ऊपर कोई चीज नहीं होनी चाहिए? क्या उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाना चाहिए? क्योंकि देखिए इसकी कंपेंसेशन क्या है उन सालों की जो वो जेल में रहे, या जो मुल्क को ओवरऑल एक नुकसान हुआ उसकी क्या कंपेंसेशन है? और देखिए दूसरा अलीना, मैं यहां पर ये जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि वो लोग जो चेयर लीडर थे उस वक्त नवाज शरीफ की सजा के, वो मीडिया पर अदालतें लगाकर बैठे होते थे, कहते थे जी ऊपर से एहतसाब शुरू है, कमाल हो गया, बहुत अच्छा हुआ। हम तब भी ये बात कहते थे कि ये सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। नैब के ऊपर तो देखिए अदालतों में आपने देखा होगा पिछले चंद सालों में कई जजमेंट्स आई हैं जिनके अंदर नैब के किरदार पे, नैब की सियासी इंजीनियरिंग के ऊपर बड़ी डिटेल में बताया गया है। तो हम तब भी ये कहते थे कि ये चीजें रुकते नहीं हैं, ये ऐसी चीजें नहीं रुकेंगी। लेकिन वो लोग उस वक्त भी ठाठे लगाते थे कि नहीं नहीं, लेकिन आज वो लोग यही कह रहे हैं कि ये गलत था
اور اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن اس میں بھی میں ذرا تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ ان کی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں میں اس کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ آج وہ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں, یعنی کہ بے شک وہ میڈیا کے وہی لوگ جو یہ اس وقت سزا کو سیلیبریٹ کرتے تھے اور کہتے تھے بالکل ٹھیک ہوا, یا وہ لیڈران ہوں یا وہ ججز ہوں یا وہ وکلاء ہوں, وہ آج اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کہیں یہی والا جو ہے سائیکل ریپیٹ نہ ہو. اور بالکل اگر عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ان کو غلط سزا دی جائے گی, کوئی ان کے اوپر فریولس کیسز ہوں گے تو ہم تب بھی اسے کنڈیم کریں گے, لیکن اس لیے نہیں کیونکہ آج خان صاحب کو ہو رہی ہے. بالکل میں یہی کہہ رہی ہوں, اسے کنڈیم کریں گے. جو سارا کچھ ہے اس کا جو ہے نقصان کون بھرے گا؟ ایک آئیڈیل دنیا میں کوئی غلط کیس ہو, کوئی غلط سزا ہونا چاہیے, اور جو لوگ اس کے لیے اکاؤنٹیبل تھے وہ ججز, وہ نیب, اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو اس کے اندر انوالو تھا یہ غلط سزا دینے کے لیے, ان کو بھی دیکھیے سزا ہونی چاہیے علینا, ان کی بھی جواب طلبی ہونی چاہیے. یہ کس قسم کی بات ہے کہ آپ غلط سزا دے دیں اور اس کے بعد کوئی ریپرکشنز ہی نہ ہو؟ اچھا مسئلہ ہے وہ آدھے لوگوں میں سے اس کے تو جو پیچھے کردار تھے نواز شریف صاحب خود ہی پیچھے ہٹ گئے. جی شہزاد. میں کہتا ہوں محمل سے یہ سلسلہ کب رکے گا؟ کیونکہ 3 قسم کے لوگ ہیں نا. ایک وہ جو اس وقت بھی کہتے تھے غلط ہو رہا ہے, آج بھی کہتے ہیں غلط ہو رہا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو اس وقت جشن منا رہے تھے, آج کہتے ہیں غلط ہے. لیکن ایک وہ لوگ بھی ہیں جو اس وقت کہتے تھے کہ غلط ہو رہا ہے لیکن آج بیٹھ کے وہ جشن منا رہے ہیں. تو یہ تو احتساب نہیں, میں تو جنہوں نے سزائیں دی میں تو ان کی بات کر رہی ہوں. اور جو میڈیا کے اندر ٹرائل جو آپ آج بات کریں, دیکھیں جو 3rd قسم کے لوگ ہیں نا وہ تو پھر غلط ہے نا, کہ اگر ان کو لگ رہا ہے کہ آج صحیح ہو رہا ہے اور اس وقت غلط ہوا تھا. ایک پرنسپل پوزیشن تو یہی ہے نا کہ یا آپ اس وقت کہیں غلط ہوا اور آج بھی کہتے رہے غلط ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کہیں تب بھی غلط ہوا اور آج بھی اگر اس طرح کی چیز ہوگی تو وہ غلط ہوگی, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن جو لوگ اس کے پیچھے تھے, وہ ججز, وہ کورٹس, وہ نیب, وہ اسٹیبلشمنٹ, کیا ان کو کوئی نہیں پوچھے گا؟ ان کی جواب طلبی نہیں ہوگی؟ میرا تو یہ سوال ہے. آپ سزا تو کسی کی ریورس کر دیں گے, ریویو کر دیں گے, لگ جائیں گی, لیکن نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے نا. کوئی عدالتیں ہماری بھی کوئی اپنا کام کرے نا صحیح والا. آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کچھ لکھا جائے گا؟ میں تو ایک آئیڈیل ورلڈ کی بات کر رہی ہوں نا. میں تو یہ کہہ رہی یہ ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا عدالت ظاہری بات ہے کیا آپ نے فیصلے میں لکھے, یہ تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے, لیکن یہ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, بہت ہو گیا 70 سال. کیا میں اعزاز کا پوائنٹ لے آؤں, اس کے بعد آرام سے بات کریں, یا پھر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں لے لیں جی, اعزاز سے پہلے بات کروا دیں. اعزاز. جی سر, تھوڑا سیاسی معاملات کے اوپر بھی آتے ہیں. ہم نے بڑی اس کے اوپر گفتگو کی, بہت سی باتیں بھی ہوئی, بہت سے سوالات سب کے ذہنوں میں. آپ اس کو اب آگے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میں علینا آگے کے ساتھ پیچھے کا جو ٹیل ہے وہ بھی ضروری ہے, اس کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاناما پیپرز انٹرنیشنلی جاری ہوئے تھے 3 اپریل 2016 کو. 3 اپریل 2016 کو جب پاکستان میں یہ معاملہ جاری ہوا تو اس وقت آرمی چیف تھے جنرل رحیل شریف, اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ان کی ریٹائرمنٹ کا سال تھا. اور جب یہاں پر یہ چیزیں ایسکلیٹ ہو رہی تھیں تو اس وقت کے جو آرمی چیف تھے رحیل شریف, ان کی خواہش تھی کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع بھی کر دی جائے. اور صورتحال اس حد تک پہنچی کہ انہوں نے سینیٹر عرفان صدیقی کے ذریعے اور اس وقت کے آئی بی چیف کے ذریعے اور کچھ اور لوگوں کے ذریعے اس وقت کے جو پرائم منسٹر نواز شریف, ان کو پیغام بھیجا کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے. اس وقت کے صدر کو بھی پیغام دیا کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے. نہیں کی گئی, بلکہ جب یہ پیغام اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کو گیا کہ اس طرح آرمی چیف رحیل شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے, تو جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے ایک پیغام رساں کو بتایا کہ آپ جنرل رحیل شریف کو بتائیں کہ اس سے ان کی بدنامی ہوگی. تو اس پر رحیل شریف صاحب نے کہا کہ نہیں, پیغام رساں کو پیغام دوبارہ دیا, انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ یوں کریں کہ تینوں سروسز چیف کی جو ہے توسیع کر دیں. جب یہ معاملہ نہیں ہوا تو صورتحال اس حد تک پہنچ گئی کہ رحیل شریف صاحب نے پیغام دیا نواز شریف صاحب کو کہ آپ مجھے ایکسٹینشن دے دیں, آپ کا جو پاناما کا کیس ہے وہ میں دیکھ لوں گا, یہ ختم ہو جائے گا پاناما کا کیس. اور آپ یہ سوچئے کہ ایٹ دیٹ ٹائم یہ کیس یہاں پر میڈیا میں بنایا جا رہا تھا, میڈیا میں بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں وہ اس کو پیش کر رہے تھے. اور کیس کیا تھا پاناما میں؟ یہ ایون فیلڈ کیس کی بات کر رہا ہوں میں. ایون فیلڈ کیس یہ تھا کہ 93 میں 1993-94 میں اپارٹمنٹس لنڈن میں خریدے گئے تھے, جس کی جو ملکیت ہے
2006 میں وہ مریم نواز کو ٹرانسفر ہوئی تھی اور ان کے ایک بھائی کو ٹرانسفر ہوئی تھی. تو ان کے اوپر نواز شریف صاحب کے اوپر کیس یہ تھا کہ یہ اوریجنلی ملکیت ان کی ہے, یعنی کہ نواز شریف صاحب کی ملکیت ہے یا بے نامی ہے. تو جو تحقیقات ہوئی تھی, آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی عدالت لگائی تھی, اور سپریم کورٹ نے عدالت لگا کر جناب واجد زیاد صاحب کی سربراہی میں ایک جے آئی ٹی قائم کی تھی, جس میں اس وقت کے جو نیب راولپنڈی کے تھے عرفان نعیم منگی تھے, وہ بھی شامل تھے, پھر اور مختلف محکموں کے لوگ تھے, آئی ایس آئی اور ایم آئی کے ایک بریگیڈیئر بھی بیچ میں شامل تھے. ان تمام لوگوں کی جو جے آئی ٹی تھی جو تحقیقات کر رہی تھی, اس کے اوپر بھی ایک نگران جج مقرر کیا گیا تھا. وہ جج صاحب آج بھی سپریم کورٹ میں موجود ہے. اور پھر اس جے آئی ٹی نے جو اپنی فائنڈنگ دی, اس فائنڈنگ میں جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ ہے اس کی جو ملکیت کا ڈاکیومنٹ تھا کہ یہ ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹ ہے یہ نواز شریف کی ملکیت ہے, وہ نہیں ہے موجود اس میں. آپ چیک کر لیں, وہ جو 12 یا 13 والیوم کی جو جے آئی ٹی ہے اس میں وہ ڈاکیومنٹ موجود نہیں ہے کہ یہ ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹس ہیں یہ نواز شریف کی ملکیت ہے. نمبر 1. پھر دوسری چیز جو ہونی چاہیے والیوم تو کھلا بھی نہیں ابھی تک اعزاز, ہو سکتا ہے اسی میں ہو. والیوم نمبر 10, وہ والیوم نمبر 10 نہیں کھلا, وہ والیوم نمبر 10 نہیں کھلا, وہ نہیں, اس میں بھی نہیں ہے. وہ میوچل لیگل اسسٹنس کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ والا والیوم ہے, اور اس کو بھی بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہے, اس میں بھی یہ باتیں یہ چیزیں نہیں ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ وہاں پر ملکیت کا ڈاکیومنٹ نہیں تھا. دوسری بات کیا ہو سکتی تھی کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ ثابت کرتی کہ یہ جو ایون فیلڈ ہے یہ نواز شریف نے کرپشن کے پیسوں سے بنائے ہیں یا بے نامی بنائے ہیں, تو وہ بھی انہوں نے ثابت نہیں کیا, اس کی بھی کوئی ایویڈنس نہیں آئی. اور پھر یہ جو فائنڈنگ ہے یہ سپریم کورٹ میں گئی اور سپریم کورٹ نے یہ نیب میں بھیج دی, اور وہی عرفان نعیم منگی جو کہ اسی جے آئی ٹی کے ممبر تھے, اسی جے آئی ٹی کے رکن تھے, وہ ڈی جی تھے نیب راولپنڈی کے, ان کو سپریم کورٹ نے باقاعدہ پروٹیکشن دے رکھی ہوئی ہے اور آج تک ہے. ان کو سیکیورٹی رینجرز کی اور پولیس کی دی ہوئی ہے آج تک ہے, تمام جے آئی ٹی ممبرز کو. اور پھر انہوں نے اپنی ہی جے آئی ٹی جو خود انہوں نے تیار کی, کانفلکٹ آف انٹرسٹ دیکھیے کہ ایک جگہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ ملزم ہے, دوسری جگہ وہ بیٹھ کے خود بھی پراسیکیوشن بن کے وہ کیس فائل کر رہے ہیں اور ایویڈنس کوئی نہیں ہے, اور اس کے اوپر نیب کی جو عدالت ہے وہ سزا دے دیتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کے جو جج تھے خدا ان کو غریق رحمت کرے, ان کی کچھ ویڈیوز بھی تھیں جن کے اوپر ان کو بلیک میل کیا گیا, اور وہ چیزیں بڑی افسوسناک ہے. اور پھر ان جج صاحب نے ملاقات کی سابق وزیر اعظم سے اور ان کے بیٹے سے, اس کی بھی ریکارڈ کے اوپر ریکارڈنگز بھی موجود ہیں جس طرح سے وہ معذرت کر رہے ہیں. تو اب یہ ساری سزائیں ہوگی. اب ذمہ داری دوسری طرف کیا ہو رہا تھا, دوسری طرف یہ ہو گیا کہ جو رحیل شریف صاحب ہیں ان کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی, ان کی جگہ جنرل باجوہ آ گئے. اور جنرل باجوہ شروع میں جب وہ آئے تھے تو وہ اس وقت کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی نواز شریف, وہ اس کے ساتھ ان کے اختلافات نہیں تھے. اور یہ بات جو ہے کہ انہوں نے پیغام بھجوایا تھا, بالکل انہوں نے پیغام بھجوایا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ان کا نام بیچ میں نہ ہو, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو بات پوری ہے, جو بات آنی چاہیے کہ آج عدالت اس سارے معاملے کو انڈو کر رہی ہے. کیا اس وقت کے کرداروں, یعنی کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کے ججز تھے جنہوں نے بیٹھ کے وہ بینچ بنایا تھا, جن میں سے کچھ ریٹائر ہو گئے اور ایک دو جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں, کیا ان سے کوئی پوچھے گا؟ کیا ان کو اس بات کی کوئی شرمندگی ہوگی؟ کیا اس وقت کی جو جے آئی ٹی ہے جس کے سربراہ واجد ضیاء تھے اور اس کے اندر عرفان نعیم منگی اور 2 بریگیڈیئر صاحبان اور باقی افسر تھے, کیا ان سے کوئی پوچھے گا؟ کیا وہ جتنا وقت گیا ہے, جتنا وقت ضائع ہوا ہے, ریاست کی انرجی ضائع ہوئی ہے, کیا اس کے اوپر سوال ہوگا؟ اور آخری بات, یہ بات ہے پاکستان میں پارلیمنٹ کی اور پرائم منسٹر کی اور سویلین بالادستی کی. جب بھی کوئی پرائم منسٹر آتا ہے چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو, اس کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے. یہ کھیل بند ہونا چاہیے. آج بھی ہم دائروں کا سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میڈم شیخ, میں سلام پیش کرتا ہوں اس جے آئی ٹی کو واجد ضیاء کی سربراہی میں جنہوں نے اتنا محنت کی, کام کیا. 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ والی جے آئی ٹی کو سلام, جنہوں نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالی. ٹی ٹی سکینڈلز والی جے آئی ٹی کو سلام, جنہوں نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالی. اور میں ان سے شرمندہ ہوں, معذرت کرتا ہوں کہ یہ ملک, اس ملک میں یہ لٹ مار کوئی اتنی معنی نہیں رکھتی. تو آپ سے میں شرمندہ ہوں کہ آپ کا کام ضائع ہوا.
तीसरी बात मैडम शेख, आखिरी बात, मैं आप में नहीं बोला, प्लीज मुझे बात करने दीजिए। तीसरी और आखिरी बात, पनामा केस इस्टेब्लिशमेंट जजेस या नैब लाया था, अदालत कौन ले गया था ये मामला? पार्लियामेंट में 6 महीने TORs नहीं बने थे, चौधरी निसार तक ने रोका था, नवाज शरीफ साहब अदालत ले गए थे। जनाब स्पीकर पे ही इनको फारिग करके घर भेज देना चाहिए था। कौमी असम्बली में जिसकी हर बंदे करप्ट आदमी को हम सिविलियन बारादस्ती, पार्लियामेंट और पता नहीं किस किस से जोड़ के बचा देते हैं। मसला नहीं है भट्टी साहब, सिर्फ दो जुमले सिर्फ मैडम शेख 2 जुमले, उसके बाद आपका सवाल लेता हूं। जनाब स्पीकर किसने कहा था कि ये हैं वो जराए एक एक पैसे का? टीवी इंटरव्यू में मुझे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वो लफ्ज नहीं भूलते कि मैं क्या, मेरे बच्चों पर इल्जाम लगा तो मैं घर चला जाऊंगा, मेरे पास हक हलाल की कमाई है, एक एक पैसे का हिसाब है। अच्छा, फ्लैट्स छुपाए किसने थे? पहले इन्होंने ही। फ्लैट्स में हम किराएदार हैं, दूसरा मौकफ आया, इन्होंने ही बताया। किसने कहा था ये फ्लैट्स हमारे हैं? फिर इन्होंने ही बताया। किसने कहा हमने 90 में खरीदे हैं? इन्होंने ही। किसने कहा कि जलावतनी के बाद एक जद्दा में फैक्ट्री लगी थी स्टील मिल और उसकी कमाई से हमने खरीदे? इन्होंने ही। किसने कहा कि वो जब पता चला फैक्ट्री तो खसारे में थी? किसने कहा कि ये हमारे दादा अपनी जगह पे और सर आंखों पे, लेकिन क्या सिर्फ इतनी मुख्तसर सी और सीधी सी बात नहीं है कि अगर मजबूत केस बनाया होता और कानूनी नुक्तों के ऊपर इतने मजबूत होते, सबूत नैब के पास इतने मजबूत होते अपने इल्जामात और दावों के ऊपर, तो आज हम सब ये सवाल ना कर रहे होते और ये प्रोग्राम ना कर रहे होते, बल्कि आज नैब अदालत में बैठ के अपने उन इल्जामात का दिफा कर रहा होता और आज नैब अदालत में खड़े होकर कहता कि ये हमने इल्जाम लगाए, ये लें उसके सबूत, आप नहीं बरी कर सकते नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब को वहीं से गिरफ्तार किया जाता और वापस जाते। आपने सबूत ही नहीं पेश किए, आपने केस इतना हल्का बनाया जल्दबाजी में कि आज हम सारे शो करने पर मजबूर हैं और ये सारे सवालात जो हमारे जहनों में है, जिसका पता नहीं कभी जवाब मिलता है या नहीं मिलता, तारीख पे छोड़ देते हैं, इसको जज करेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।